اور गुजरात में हमने पहली दफ़ा इतना पानी देखा सिटी एरिया में। मुसलसल 72 घंटे पानी एक नहर की तरह गुजरात शहर के अंदर दाखिल होता रहा और मैं यकम तारीख को, सच्ची बात है कि वहाँ से गुजरा तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरी, इतना ज़्यादा पानी था। तो मैंने उसी वक्त ये एहसास कर लिया था कि ये किसी बड़े डिज़ास्टर का पेशेंगोन है। फिर जब पानी बढ़ा तो ये कचहरी चौक को क्रॉस करते हुए पूरे के पूरे शहर के अंदर दाखिल हो गया, सारा शहर डुबो दिया। सारा शहर डुबो दिया। एक तो इस पानी ने हमें तकरीबन 50 साल बाद ये बता दिया कि शहर का असल सीवरेज कहाँ से डाल सकता है। ये नाला जाता है लेकिन आगे से जाके ये छोटा होता जाता है और ये 3 फुट का नाला है। अब ये 3 फुट का पानी नाला जो है वो पूरे गुजरात का सीवरेज किस तरह निकालेगा। 1000 के करीब लोगों को हमने उस पानी से, गहरे पानी से निकाल के बाय रोड तक लेके आए। 30,000 से ज्यादा एक बंदे के लिए जो होता है एक वक्त का खाना, हम वो 30,000 से ज्यादा हम जो है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फ्री मेडिसिन हमने रखी है, फ्री चेकअप रखा है, बिल्कुल जो भी आए सैलाबज़दा इलाके से आए हम उनको जो है वो चेक कर रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं। सच्ची बात है कि रोना आता है कि लोगों की करोड़ों की दुकानें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे पानी के अंदर बह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। 89 HD न्यूज़ की नशरियात में मोहम्मद इसान शीना नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है और हम बदस्तूर गुजरात मौजूद हैं। चूँकि गुजरात इस वक्त जो है वो सैलाबी कैफियत का शिकार है और उस सैलाबी कैफियत के बाद हम देखते हैं कि गुजरात में हर तबका ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। चूँकि गुजरात शहर जो है वो शमाल से आने वाला जो देहात का पानी था उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और इस वक्त तो कुछ इलाके हमारे इल्म में आया कि ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 6-7 दिनों से पानी खड़ा है और अब वो इलाके जहाँ पे पिछले 6-7 दिनों से पानी खड़ा है वहाँ पे सुना जा रहा है कि बहुत सारी अमराज भी पैदा होने का खदशा है या इम्कानात हैं। इस वक्त हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला गुजरात के सदर राजा साजिद शरीफ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ तो शहर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन गुजरात जो है उसके जो ऑपरेशंस हैं इस हवाला से वो कहाँ तक पहुँचे और गुजरात का कौन सा ज़्यादा इलाका जो है इस हवाला से इफेक्ट हुआ जहाँ पे इनके ऑपरेशन ज़्यादा हुए। पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे मेहमान बने। शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पिछले 6-7 दिनों से हम देखते हैं कि गुजरात जो है वो सैलाबी कैफियत का शिकार है और गुजरात में हमने पहली दफ़ा इतना पानी देखा सिटी एरिया में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अल खिदमत फाउंडेशन के जो ऑपरेशन हैं, आपके रज़ाकार जाते हैं, आपके जो फील्ड फोर्स है वो जाती है, तो क्या वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन से इलाके जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सांचीना साहब आपका कि आप जो है वो आज के इस इंटरव्यू के लिए तशरीफ लाए। ये बुनियादी तौर पर तो आपको पता है कि लोरां चौक ही वो एरिया बनता है। मेरे ख्याल में ये 500 मीटर से भी कम एरिया जिसके अंदर से ये तकरीबन मुसलसल 72 घंटे पानी एक नहर की तरह गुजरात शहर के अंदर दाखिल होता रहा और मैं यकम तारीख को, सच्ची बात है कि वहाँ से गुजरा तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरी, इतना ज़्यादा पानी था। तो मैंने उसी वक्त ये एहसास कर लिया था कि ये किसी बड़े डिज़ास्टर का पेशेंगोन है। क्योंकि इतना बड़े पानी तादाद में पानी का एंटर होना ये बजाते खुद एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और ये मैं यकम तारीख की बात कर रहा हूँ कि जब पहली बारिश अभी शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पानी मुसलसल बढ़ता गया। ये 1 फुट से 2 फुट, 2 फुट से 3 फुट और 3 फुट का रेला जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। पिछली दफ़ा का भी तजर्बा था कि ज़हूर स्टेडियम में ये पानी आकर रुक गया था और वहाँ से फिर ये आगे ट्रैवल इसने नहीं किया था। इस दफ़ा भी उसका रास्ता वही रहा कि ये पानी लोरां चौक से मदीना सईदा गया, वहाँ से ये पानी कांवा वाली सरकार की तरफ बढ़ा, वहाँ से इसने 12 दरी का रास्ता अख्तियार किया और 12 दरी से होता हुआ ये गुजरात स्टेडियम के अंदर दाखिल हुआ और फिर जब पानी बढ़ा तो ये कचहरी चौक को क्रॉस करते हुए पूरे के पूरे शहर के अंदर दाखिल हो गया, सारा शहर डुबो दिया और इसका एंड पॉइंट जो था वो ला मोहल्ला शाह हुसैन और मोहल्ला शफियाबाद ही थे। क्योंकि बख्शुबरा भी क्योंकि ये पुराना नाला जो था ये बिल्कुल वहीं से गुजर रहा था जहाँ से। एक तो इस पानी ने हमें तकरीबन 50 साल बाद ये बता दिया कि शहर का असल सीवरेज कहाँ से डाल सकता है। हमने इसको जो है वो बार बार कोशिश की कि ये बोले पुल की तरफ हम सीवरेज निकालें,
لیکن سچی بات یہ ہے کہ بولے پل پہ 1 انچ بھی پانی نہیں تھا. کہاں تک نہیں تھا؟ اسٹیڈیم تک نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی کا وہاں اس طرف پانی نکل ہی نہیں سکتا, اس کا نیچرل ڈرین وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے, جو ہم ساری زندگی سے یہ کوشش کر رہے تھے. بہرحال یہ تو پانی کی صورتحال تھی جو گجرات شہر کے اندر داخل ہوا. تو بہرحال یہ جب بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس طرح کے ڈیزاسٹر آ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنی بھی انتظامیہ کوشش کر لیں, لیکن پانی کے آگے تو کوئی بند نہیں بندھا جا سکتا. اس وقت یہ ممکن بھی نہیں تھا اس پانی کو کہیں ریڈائریکٹ کیا جائے. ریڈائریکٹ کہاں کیا جائے؟ جہاں بھی جائے گا وہ پانی ہی پانی آگے ہے تو پھر وہ واپس ہی آئے گا. لیکن جو یونیورسٹی روڈ بنی تھی کوئی 14 سال پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نیچے یہ جو ہماری نالی ہے اس کی طرف کوئی پلی یا پل نہ ہونے کی وجہ سے یہ رانچوں کا پانی جو ہے اس نے شہر کا رخ کیا. اگر وہ روڈ نہ بنتی اور یا وہ اس روڈ کے نیچے کوئی پل بن جاتا چھوٹا موٹا بالکل شہر کے قریب, دیدڑ کے بالکل قریب, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی پھر جو ہے وہاں سے ریڈائریکٹ ہوتا اور شہر کی طرف نہ آتا. اچھا یہ کہیے گا کہ آپ شہر کے جو قدرتی بہاؤ ہے پانی کا, نیچرل فلو, اس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے گجرات کا جو جی ٹی روڈ ہے جو دریائے چناب کی طرف جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک گندا نالا جاتا ہے, وہ اس وقت بالکل خالی ہے اور بالکل نارمل سی اس کی صورتحال ہے. جبکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بخشو پورہ, شاہ حسین, یہ شاہ ولایت جو علی پورہ محلہ جسے کہتے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ پانی ہے. اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس حوالہ سے واسا گجرات کا, وہ کہتا ہے کہ ملا شاہ حسین یعنی علی پورہ روڈ سے لے کے پرانا لاری اڈا تک جو نالا ہے وہ اس پہ وہ چھت ڈالی گئی. اسی طرح بخشو پورہ کے درمیان سے جو سڑک نکالی گئی ہے وہاں پہ بھی پہلے گندا نالا ہوا کرتا تھا. تو وہ بھی ایک ہمارے انجینئر ہیں گجرات کے جن کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. وہ خود تو بری ذمہ ہے لیکن یہ دونوں کام انہوں نے کیے. تو اس حوالہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو دانشور لوگ ہیں, صاحب دانش ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے. دیکھیں جی, یہ تو نیچرل فلوز, جب بھی واٹر کے نیچرل فلوز کو آپ بلاک کریں گے, جو بھی آپ کریں گے, آپ وہاں پہ سڑک بنائیں, آپ وہاں پہ جو ہے وہ نالے کے اوپر چھت ڈال دیں, آپ جو بھی زیادتی پانی کے ساتھ کریں گے, پانی اپنی زیادتی خود پھر کر لیتا ہے, پانی پھر صاف کرے گا, پانی پھر اپنا صاف واپس لیتا ہے. تو جہاں بھی ہوا, آپ سامنے آپ کے, میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ نے نالیاں بند کی ہیں, آپ نے نالوں کو جو ہے اس کے اوپر چھت ڈال دی ہیں, اور نیچرلی جو پانی آنے کے راستے تھے ان کو آپ نے بند کر دیا, چھوٹا کر دیا, تنگ کر دیا. اب آپ جی ٹی ایس چوک سے آگے جائیں تو وہاں پر جو ہے نا جی وہ یہ نالا جاتا ہے, لیکن آگے سے جا کے یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے, اور یہ 3 فٹ کا نالا ہے. اب یہ 3 فٹ کا پانی نالا جو ہے وہ پورے گجرات کا سیوریج کس طرح نکالے گا؟ اور جس نالے کا آپ نے ذکر کیا, سچی بات یہ ہے کہ لوگوں نے وہاں پر بھی نالے کو صرف 3 فٹ چھوڑ کے, یہ فروٹ منڈی سے آگے بھی بات کر رہا ہوں, وہاں پر گرین ٹاؤن بنا, تو یہ نالے کو 3 فٹ چھوڑ کے تو باقی ساری زمین جو ہے اس کی بیچ دی گئی, پلاٹ بنا کر بیچ دیے گئے. تو میرے بھائی یہ بات تو سیدھی ہے نا, جب کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہوگی, لوگ قانون پر عمل درآمد کرانے والے نہیں ہوں گے, ابھی راستوں کو کھولنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے, تو پھر یہی حالت ہوگی. اچھا, اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن گجرات کی جو سروسز ہیں ان دنوں میں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک آپ کا جو یہ شعبہ ہے خدمت انسانی کا, انہوں نے کس محلہ میں یا علاقہ میں آپریشن کیے, کہاں تک لوگوں کو امداد پہنچائے؟ جی بہت شکریہ جی, یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں, اب بھی کرتے رہیں گے. لیکن جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ مل جل کر پورے کے پورے لوگ کو جو بچ گئے ہیں ان کو ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو وہ پانی کے اندر ہیں, جو لوگ اس وقت ڈوب گئے ہیں, جو لوگ جو ہے وہ پانی کے نیچے آ گئے ہیں, ان کی مدد و ہیلپ کرنا. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک تنظیم ہے, ایک این جی او ہے. اپنی بساط پر ہم نے یہ بھرپور کوشش کی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے کارکنوں کا, میں اپنے لوگوں کا, میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے. یہ ڈیزاسٹر ہمارے پاس پہلی دفعہ آیا اس طرح بڑا سیلاب, تو ان لوگوں نے دن اور رات ایک کر کے, سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے گھر کر دستک دی ہے. میں خود پانی کے اندر گیا ہوں, میں نے ہر گھر پہ دستک دینے کی کوشش کی, میں نے گائیڈ کیا ہے کہ کوئی گھر ایسا, کوئی دروازہ ایسا نہ رہ جائے کہ جس پر ہم دستک نہ دیں. ہم 2 منٹ کھڑے رہتے تھے کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا گھر کے مکین جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں,
یا وہ گھر کے اندر موجود ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے کارکنوں نے جو ہے وہ ہر گھر میں جا کر جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں. اور سب سے پہلے میں نے پہلے دن جب دیکھا، سچی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور بچے جو صرف باہر آنے کے لیے، پہلے دن تو سوچا تھا کہ یہ رات کا پانی ہے صبح نکل جائے گا، پہلے بھی تھوڑا بہت آتا ہے، لیکن صبح ان کو جب پتہ چلا کہ یہ وہ والا پانی نہیں ہے جو نکلنے والا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر نکالا جائے. تو ہم نے بے شمار لوگوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو جو ہے وہ اس پانی سے باہر نکالا، بوٹس کے ذریعے نکالا. جہاں پر ہمارے ٹریکٹر ٹرالیاں تھیں وہاں لے کر گئے، جو پانی کے اندر جو ٹرانسپورٹ جا سکتی تھی ہم لے کے گئے. ہم نے لوگوں کو باہر نکالا، تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کو ہم نے اس پانی سے، گہرے پانی سے نکال کے باہر روڈ تک لے کے آئے. اسی طرح پھر ہم نے ابھی تک جو ہے الحمدللہ تقریباً 30,000 سے زیادہ جو فوڈ پیکیجز ہیں، جس کو ہم اب کوکڈ پیکٹ کہتے ہیں، ایک بندے کے لیے جو ہوتا ہے ایک وقت کا کھانا، ہم وہ 30,000 سے زیادہ ہم جو ہے وہ ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اب ہم اس کے جگہ اگلے فیز کی طرف جاتے ہیں. پانی تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے. ہم نے جو ہے وہ GTS چوک کے اندر یا ڈیوو اڈا کے قریب ہم نے میڈیکل کیمپ لگا دیا ہے بہت بڑا. وہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ تقریباً 8 ڈاکٹر موجود ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ موجود ہیں، گائنی کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، وہاں پر سکن کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، وہاں پر بچوں کے پیڈس کے جو ہے وہ ڈاکٹر موجود ہیں. فری میڈیسن ہم نے رکھی ہے، فری چیک اپ رکھا ہے. بالکل جو بھی آئے اسلام زدہ علاقے سے آئے ہم ان کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اور میڈیسن دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام انشاءاللہ تعالی ہم شہر کے آئندہ جب جہاں جہاں سے پانی اترے گا ہم اس علاقے کے اندر جا کے انشاءاللہ تعالی میڈیکل کیمپس کریں گے، لوگوں کی جنرل صحت کو بھی چیک کریں گے، ان کی سکین کی بیماریوں اور گیسٹرو کی بیماریوں کا علاج بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جن لوگوں کے گھر جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو گئے، جو لوگ 6-7 دن سے مزدوری نہ کر سکے، جو کسی کام پہ نہ جا سکے، لوگوں کی دکانیں تباہ ہو گئی ہیں. سچی بات ہے کہ رونا آتا ہے کہ لوگوں کی کروڑوں کی دکانیں جو ہیں وہ بالکل ایسے پانی کے اندر بہہ گئی ہیں. یہ گجرات کے اندر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. ظاہر بات ہے بطور NGO ہم کوئی بہت بڑی وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم جس حد تک ممکن ہو سکا لوگوں کے لیے ان کے کھانے پینے کی اشیاء کم از کم، ان کا جو ہے نا جی 1 مہینے کا 2 مہینے کا راشن کم از کم ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں. اور حافظ نعیم الرحمن آج تشریف لائے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ آخری شخص جب تک بحال نہیں ہوگا آپ فیلڈ کے اندر موجود رہیں گے، آپ ان لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے اور ان کے ہر دکھ کو اپنا دکھ اور ہر تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے یہ بھائی، ہم نے تو جو ہے وہ بلوچستان کے سیلاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے سیلاب کے اندر اس شہر کے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. سچی بات ہے کہ اب یہیں پہ تھے تو اس شہر کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پورے ملک کے لیے. اب ان پر یہ وقت آن پڑا ہے تو انشاءاللہ تعالی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کسی لمحے پیچھے نہیں ہٹے گی اور ان لوگوں کی ہر ممکن مدد جو ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اچھا، آپ کی جو فیلڈ فورس ہے، جو جوان آپ کے ظاہر یہ جو سیلابی علاقے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے جو پبلک ہے، عام پبلک ہے، اور وہ علاقے گجرات کے جو اس مشکل کیفیت کا شکار ہونے سے بچ گئے، تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا رجوع اس جو مہم ہے آپ کی یا کمپین ہے اس میں حصہ بننے کے لیے حوالے سے کیا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، الخدمت فاؤنڈیشن پہ بہت اعتماد لوگ کرتے ہیں. اور میں نے ویسے علاقے جن سے میں لوگوں کو کال بھی کی، میں نے ان کو جو ہے وہ رابطہ بھی کیا. میں نے کہا جی آپ بچے ہیں تو یہ بچنا مستقل نہیں ہے. سچی بات ہے کہ کوئی بھی کسی وقت جو ہے، آپ اگر دیکھیں گے سچی بات ہے کہ جب 12 دری کے اندر پانی آ جاتا ہے، جب جو ہے وہ آپ کی شادمان کے اندر پانی آ جاتا ہے، جب آپ کا مین سٹی جو ہے اس میں بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی مکان اور کوٹھیاں جو ہیں ان کے اندر پانی آ جاتا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے ہم پر ہر شخص نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ہمیں وسائل فراہم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم کسی بھی کام کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل بھی بہت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اعتماد بھی بہت دیا ہے. اور ہمارے بیرون ملک بھائی جو اوورسیز ہیں، گجرات سے رہنے والے ہیں، سچی بات ہے کہ انہوں نے تو اپنا دل کھول دیا اس بارے میں. تو میں ان سب دوستوں کا آپ کی وساست تھے جو اس شہر گجرات کے سیلاب کے لیے اپنے آپ میں دکھ محسوس کرتے ہیں اور اپنی ہیلپ کے لیے تیار ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں. ناظرین، یہ تھے راجہ ساجد شریف جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کے صدر ہیں. ان سے گفتگو ہماری ہوئی گجرات شہر کے حوالہ سے
جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے اس پہ بات کی، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ مجھے میرے آج کے مہمان راجہ ساجد شریف کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔